अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम मीर तकी मीर की एक गज़ल पर बात करेंगे। इस गज़ल के 5 मुंतखब अशार हमारे सामने हैं और इनमें आप कोई फ़लसफ़ा तलाश न कीजिएगा, इसलिए कि मीर साहब गालिब के मुकाबले में फ़लसफ़े के शायर कम और हुस्न व इश्क के शायर ज़्यादा हैं। अगर मीर साहब की शायरी पर खुलकर बात की जाए तो बिलाशुबा कहा जा सकता है कि मीर साहब ने वो वुसअतें तलाश करने की कोशिश नहीं की जिन वुसअतों में हमें गालिब सरगर्दा दिखाई देते हैं। बहरहाल ये बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम इंशाअल्लाह ताला एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम उर्दू के चंद पुराने क्लासिक शोरा का एक तकाबली जायज़ा भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ये उन तालिब इल्मों के लिए होगा जो उर्दू में एमफिल वगैरह करना चाहते हैं, या बीए के तालिब इल्म जिनके पास उर्दू है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला शेर है, गुल शर्म से बह जाएगा गुलशन में होकर आब सा, बुरके से गर निकला कहीं चेहरा तेरा महताब सा। अब जाहिर है कि इसके अंदर कोई अफसानवी अंदाज तो है, लेकिन फ़लसफ़ियाना अंदाज नहीं है। ये सामने सामने की सीधी और मामले की बात है। लेकिन इस शेर में बहुत सारे महासिन हैं, बहुत सारी खूबियां हैं जिनके बारे में हम अभी आगे चलकर बात करेंगे। पहले तो आप इसमें मुनासबतें देख लीजिए। मुनासबत का मतलब होता है एक दूसरे के साथ क़ुर्बत होना या ऐसी बात करना जो एक बात के साथ दूसरी बात को जोड़ती हो। मसलन इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो है गुल, शर्म, आब, चेहरा, महताब। इन सब में आप मुनासबतें तलाश कर सकते हैं। यानी आप चेहरे को महताब यानी चांद से तशबीह दे सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। गुल ये फूल होता है, उसको आप शर्म से तशबीह दे सकते हैं कि जब वो शर्माया हुआ होता है तो कली की सूरत में होता है, लेकिन जब सामने आता है तो खिलकर गुल बन जाता है। चेहरा और आपकी मुनासबत आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आती है, लेकिन आप पानी का आपका मतलब होता है पानी, ये सब आप जानते हैं, लेकिन आपके साथ चमक को भी आप कहते हैं। आपने गालिब के कई अशार पढ़े होंगे जो हम आपको बताते रहे, उसमें आप कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर इस्तेमाल होता है शमशीर आबदार। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शमशीर पानी वाली, आपका मतलब चूँकि चमक होता है तो इसलिए उन्होंने कहा कि शमशीर आबदार यानी चमकती हुई तलवार। तो हम अर्ज़ कर रहे थे कि अगर आपको बमाने चमक देखें तो इसकी मुनासबत बहुत सामने आती है। अब गुलशन और आब में भी मुनासबत है। गुलशन बाग को कहते हैं। बाग वो जगह होती है जहाँ पर सरसब्ज़ चीज़ें होती हैं, घास होती है, फूल होते हैं, पेड़ होते हैं। गुलशन के ज़रिए, गुलशन जो होता है उसका जो पानी होता है उसके ज़रिए उसमें सारी ये रोईदगी पैदा होती है, सारी ये सरसब्ज़ी पैदा होती है। अब अगला जो दूसरा मिसरा है, इसमें जो इस्तेमाल किया है, कहीं चेहरा तेरा महताब सा। पूरा मिसरा है, बुरके से गर निकला कहीं चेहरा तेरा महताब सा। अब चेहरा तेरा महताब सा के भी आप दो मानी कर सकते हैं। एक तो यह है कि तेरा चेहरा जो चांद की तरह है, और दूसरा यह है कि तेरा चेहरा बुरके से इस तरह निकलता है जिस तरह बादल से चांद निकलता है। अब महताब चांद को कहते हैं। देखिए, हम इन छोटे छोटे अल्फाज के माने इसलिए साथ साथ बताते हैं कि हमारे हिंदी जानने वाले बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको इन अरबी और फ़ारसी के जो अल्फाज हैं उनके माने नहीं आते। तो उर्दू जानने वाले कई दोस्त हमसे कहते हैं कि आप बात को लंबा करके बयान करते हैं,
ہمیں تو یہ پتہ تھا. دیکھیے آپ کو تو پتہ تھا لیکن بہت سوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں بعض اوقات بہت سامنے کے اور عام الفاظ کے معنی بھی بتانے پڑتے ہیں. بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں. مہتاب اور یہ جانا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چڑھتے چاند کے ساتھ سمندر بھی چڑھتا ہے، اور جب چاند اترنے لگتا ہے تو سمندر بھی اترنے لگتا ہے، جسے مد و جزر کہتے ہیں. اس لیے چاند سا چہرہ برآمد ہونے کے لیے نتیجہ یہ ہے کہ پھول جو تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، اور اس سیلاب میں جو اپنے ہی پانی کے سیلاب میں تھا بہہ گیا. بہت اچھا شعر ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو جب 2-3 مرتبہ پڑھیں گے بلکہ سنیں گے جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی لطف آئے گا. ہمیں احساس ہے کہ اس شعر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ بات لمبی ہو گئی، لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ آپ اس کو پوری طرح سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے اب اس کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں. گل برگ کا یہ رنگ ہے، مرجاں کا ایسا ڈھنگ ہے، دیکھو نہ جھکے ہے پڑا وہ ہونٹ لالے ناب سا. گل برگ کا مطلب پھول کی پتی کہہ سکتے ہیں آپ. مرجاں کہتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ لفظ سنا ہوگا، مونگے کو کہتے ہیں. اور ڈھنگ ہے یعنی کی طرح لگتا ہے. ہونٹ آپ کو سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. لال ناب کہتے ہیں. ناب اصل میں نایاب جو ہوتا ہے اس کو یہاں میر صاحب نے ذرا اختصار کے ساتھ استعمال کیا. اس کا مطلب ہوتا ہے خالص. اب اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ پڑا کا لفظ استعمال ہوا ہے دوسرے مصرے میں. دیکھو نہ جھکے ہے پڑا. پڑا کا مطلب ہے یہاں پر انہوں نے ایک طرح سے ایک تعریفی کلمہ استعمال کیا ہے، یعنی کیا خوب. اب اس شعر میں خوبی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ چمک جو ہوتی ہے نہ وہ گل برگ میں ہوتی ہے اور نہ مونگے میں ہوتی ہے. لہذا معشوق کے ہونٹوں کے مقابلے میں جو خالص یاقوت کی طرح ہیں، گلبرگ اور مرجان دونوں مان تو ہوں گے. مرجان ایک قسم ہوتی ہے موتی کی. ناب کے معنی شفاف بھی ہیں، یعنی وہ لال جس کے آر پار دکھائی دے، عام یاقوت سے زیادہ چمکدار ہوگا. اور پڑا کا لفظ اس میں انتہائی خوبی کے ساتھ میر صاحب نے استعمال کیا ہے. تیسرا شعر ہے، وہ مایہ جاں تو کہیں پیدا نہیں جوں کیمیا، میں شوق کی افراد سے بیتاب ہوں سیماب سا. اب اس میں آپ جو خوبی دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ مایا، کیمیا، بیتاب، سیماب میں مناسبتیں تلاش کیجئے تو آپ کو بہت لطف آئے گا. سیماب کہتے ہیں پارے کو، اور پارے کو آپ جانتے ہیں کہ پارے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ شوق کی افراد سے بیتاب ہوں سیماب سا، یعنی محبت کی شدت یا عشق کے شدت کا یہ عالم ہے کہ میں بے حد اضطراب میں ہوں، بہت مضطرب ہوں، اور میں پارے کی طرح مجھے قرار نہیں ہے، یعنی میں ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتا. وحشت کا یہ عالم ہے، پریشانی کا یہ عالم ہے، اضطراب کا یہ عالم ہے کہ میں شوق کی افراد کہتے ہیں زیادہ کو، کی وجہ سے کہیں ٹھہر نہیں سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بیتاب اور سیماب دونوں میں یہ لطف ہے. پارا بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، عاشق بھی آوارہ پھرتا رہتا ہے. اس لیے بیتابی صرف ان کے دل کی نہیں ہے بلکہ جسم کی جو آوارہ گردی ہے وہ بھی ہے. اب کیمیا گری کسے کہتے ہیں؟ کیمیا گری کہتے ہیں بہت ساری دھاتوں کو ملا کر کوئی نئی چیز دریافت کرنے کے لیے، اور اس میں پارا بھی ہوتا ہے یعنی سیماب بھی ہوتا ہے. اور کیمیا اس چیز کو کہتے ہیں
بہت ساری چیزیں جس میں آپ خاص طور پہ کہیے تو سونا یا چاندی بناتے ہیں، اب بنتی ہے یا نہیں بنتی اس کے بارے میں تو ہم نے بہت ساری کہانیاں سن رکھی ہیں، میر صاحب نے بھی سنی ہوں گی، تبھی تو انہوں نے اس کو شعر میں استعمال کیا۔ اور اس لیے کیمیا اور سیماب یعنی سیم اور آب میں ایک سمجھ لیجیے کہ دو مناسبتیں ہیں۔ ایک لطف یہ بھی ہے کہ اگرچہ پارے میں خود پارے کی طرح ہوں جو کیمیا گری میں کام آتا ہے، لیکن یہاں بالکل بے اثر ہوں۔ معشوق کیمیا کی طرح ہے، ایسا کیمیا جو مجھ جیسے سیماب سے بن نہیں پاتا۔ تو شعر میں بھی معاملہ ہے عشق اور محبت کا، اور اصل میں تو اس میں عشق میں یا محبت میں اپنی بے چینی اور ساتھ ہی اپنی لاچاری دونوں میر صاحب نے دکھائی ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے: دل بیتاب ہی لایا نہ ٹک تا یاد رہتا ہم نشیں، اب عیش روز وصل کا ہے جی میں بھولا خواب سا۔ ٹک کا مطلب ہوتا ہے ذرا دیر کے لیے، ہم نشیں ساتھی، دوست، رفیق، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ اب عیش روز کا یعنی جو روزانہ عیش ہوتے تھے، اور وہ عیش کس چیز کا تھا؟ وصل کا۔ اور وصل کیا ہے؟ وصل ہے محبت سے، محبوب سے ملنا، اپنی محبت کو پا لینا۔ جی کا مطلب ہے دل، اور یہاں پر آپ ذہن بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھولا خواب سا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں نا، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو خواب پورے کا پورا یاد ہو، آپ کہیں سے اس کو بھول جاتے ہیں، کہیں سے یاد رہتا ہے ادھورا سا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ ایسے جو خواب ہوتے ہیں ان کی طرح ہم بھول چکے ہیں اپنے محبوب کو۔ اس شعر کو مرزا غالب کی، اگر آپ کو ہم نے غزلوں کی بہت ساری تشریح کی ہے، یاد ہو کہ مرزا غالب نے بھی ایک شعر میں اس مضمون کو کہا تھا، لیکن غالب نے بہت ہی عمدہ کہا تھا: یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزمارائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ شاید اگر آپ کہیں کہ اب اس شعر کے معنی کیجئے، تو ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم غالب کے ضمن میں ان کا پہلے ہی کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن میر نے دل کے تاب نہ لانے کی بات کہہ کر ایک نئی بات بھی پیدا کی ہے۔ روز وصل کا عیش، وہ عیش اتنا زیادہ تھا، شدید تھا، پرجوش تھا کہ دل اس عیش کی زیادتی یا کثرت کی تاب نہیں لا سکا۔ معشوق تو دوبارہ ملا ہی نہیں، اور دل بھی اس صدمے عیش کو برداشت نہیں کر سکا۔ اب اس لیے وصل کی ایک دھندلی سی یاد رہ گئی ہے، جسے یاد ہو کسی کو اپنے خواب کی طرح، لیکن یہ یاد نہ آئے کہ خواب میں کیا دیکھا تھا۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، اتنا تو ان کو پتا ہے کہ ہم نے ہمارا جو عیش کے دن تھے وہ کیسے گزرتے تھے، اس کی شدت سے تو واقف ہیں، لیکن یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یاد نہیں آتا۔ اس کا آخری شعر ہے: سناہٹے میں جان کے ہوش و حواس و دم نہ تھا، اسباب سارا لے گیا، آیا تھا ایک سیلاب تھا۔ آپ یہاں پر پڑھ کر بھی چونکیں گے، اور ہماری زبان سے یہ لفظ ادا ہوا ہے، سن کر بھی چونکیں گے۔ سناٹا، یہ اصل میں سناٹا کو میر صاحب نے سناٹا لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میر صاحب نے کوئی غلطی کی ہے، جس زمانے کی یہ 200 سال 250 سال پرانی اردو ہے، اس میں غالباً سناٹا ہی کہتے ہوں گے، اس لیے میر صاحب نے بھی اس کو ویسے ہی لکھا ہے۔ ویسے تو سناٹا کا ہمارے یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی بہت خاموشی اور جہاں پر کوئی نہ ہو، لیکن یہاں میر صاحب نے اس کو خوف کے معنوں میں استعمال کیا ہے، خوف یعنی ڈر کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اسباب کا مطلب ہوتا ہے سبب کی جمع ہے، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے ساز و سامان کسی کے پاس ہونا۔
اب اس میں ایک بہت ہی خوبصورت جو بات میر صاحب نے کہی ہے، اس میں پورے شعر کا جو کہہ لیجئے صوتی آہنگ ہے، وہ چڑھتے ہوئے پانی اور تیز ہوا کی سرسراہٹ کا ایک خوف کا ایک غیر معمولی سا تاثر پیدا کرتا ہے. یعنی جان کا خوف ایک سیلاب کی طرح تھا جس میں گھر کی ہر چیز بہہ گئی. اس کا اندازہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے سیلاب چڑھتا دیکھا ہے. سناٹا جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ سیلاب کے وقت چڑھتے ہوئے پانی کی آواز اور ہوا کی سنسناہٹ کو بھی کہتے ہیں. اب سیلاب کی مناسبت سے یہ معنی کس قدر خوبصورت ہیں اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسباب کا لفظ شعر کو عام زندگی کے اور قریب لے آتا ہے. سیلاب میں لوگ اگر کسی طرح جان بچا کر بھاگ بھی لیں تو گھر کے سامان کا نقصان تو ہوتا ہی ہے. ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ معشوق کا سامنا ہونے پر عشق میں جو کیفیت طاری ہوئی وہ اس قدر زیادہ طاری ہو گئی کہ جان کے ڈالے پڑ گئے. لہذا سامان، اب یہاں ان سے مراد ان کی سامان یہ نہیں ہے کہ سی ڈی اور بکس اور بلب نہیں. وہ کہتے ہیں جو عاشق کے پاس جو سامان ہوتا ہے اور بڑا اہم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے ہوش، حواس، تاب لانے کی طاقت، دل، دماغ وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں یہ تو سب غارت ہو ہی گئے. اسباب کا لفظ میر نے اور بھی کئی جگہ پر استعمال کیا ہے اور بڑی خوبی سے استعمال کیا ہے. آپ کو ان کا وہ شعر یاد ہوگا، پچھلے دنوں ہم نے اس غزل کی تشریح بھی کی تھی. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا. یہ ان کے پہلے دیوان میں ہے. اور 5ویں دیوان سے بھی ایک شعر ہے، عالم آب و گل کے کیوں کر نباہ ہوگا، اسباب گر پڑا ہے سارا میرے سفر میں. تو خواتین حضرات، یہ تھوڑی سی تشریح لمبی ہو گئی لیکن میر کو سمجھانے کے لیے ایسا کرنا ہی پڑتا ہے. تو بہرحال یہ میر کے چند اشعار تھے جن کی تشریح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ سے بس ہماری پھر وہی درخواست ہے کہ آپ ان لیکچرز کو سن کے اور اگر کچھ نہیں کرتے تو کم از کم ان کو لائک ضرور کر دیا کیجیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ کسی اور کلاسک شاعر کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.